अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बाकी व्लॉग से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने सिर्फ अपनी सारी बहनों के लिए बनाया है, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी मुझे देख रही हैं। आज मैं अपनी कुछ बातें भी आपसे शेयर करूंगी और ये व्लॉग बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने व्लॉग को पूरा देखना है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि शुरू से ही ना, यानी जब मैंने होश संभाला उसके बाद मैं अपनी टीन एज में आई, फिर अपनी मैं एडल्ट एज में आई, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई इस्लामी घराने से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ऐसे था कि नमाज़ पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। मैं इसी तरह से थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब मुसलमान हैं, लेकिन होता है ना कि बाज़ घरों में बहुत ज़्यादा दीन की तरफ तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा दुनियावी इल्म से ज़्यादा दीनी इल्म की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। लेकिन मैं ऐसे माहौल से, ऐसे घर से नहीं थी। तो कभी हुआ दिल किया तो नमाज़ पढ़ ली, दिल किया तो ना पढ़ी। वो एज भी ऐसी होती है ना जिसमें दीन की या इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा अक्ल और समझ या शऊर नहीं होता। बाकी बच्चों की तरह हमने भी कुरान पाक पढ़ा, 3 बार ख़त्म किया, दोहराई की, और उसके बाद बस फिर कभी नमाज़ पढ़ ली सो पढ़ ली, कभी कुरान पढ़ लिया सो पढ़ लिया। टीन एज, फिर एडल्ट एज, उसके बाद शादी हो गई। शादी से पहले की जो लाइफ होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं जिस घर से थी वहाँ पर शादी से पहले मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, और आप में से बहुत सारे ऐसे ही होंगे जहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ माँ बाप के कंधों पर ही होती हैं। तो आम लड़कियों की तरह मैंने भी पढ़ा लिखा, कॉलेज गई, फिर यूनिवर्सिटी गई, और उसके बाद फिर शादी होगी, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली हमारी सोसाइटी में होता है। तो शादी के बाद ज़ाहिर है बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ का सामना करना पड़ता है। शादी के बाद की जो लाइफ होती है उसमें तमाम ख़वातीन को किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रॉब्लम्स हर लड़की को सिर्फ शादी के बाद फेस करने होते हैं। शादी से पहले भी कुछ लड़कियाँ ऑलरेडी माँ बाप के साथ रहते हुए भी प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये व्लॉग जो है ना ये उन लड़कियों के लिए भी है जो शादी से पहले की लाइफ में है, और उनके लिए तो है ही है जो शादी से बाद की लाइफ में है। लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर है कि शादी से पहले बहरहाल इतने मसलों का सामना नहीं करना पड़ता जितना शादी के बाद प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। शादी से पहले हाँ, फ़ाइनेंशियल हालात की वजह से शायद कुछ लड़कियां डिस्टर्ब होती हों, या फिर रिश्ते नहीं हो रहे इस वजह से डिस्टर्ब होती हों। सिर्फ ये 1-2 मसले होते हैं, बाकी जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो शादी के बाद स्टार्ट होते हैं। हर लड़की को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है शादी के बाद, चाहे उसके पास जितना पैसा हो, जितनी दौलत हो। अगर शौहर अच्छा अल्लाह ताला ने दे दिया तो कहीं ससुराल में कोई मसला हो रहा होगा, अगर दौलत ज़्यादा दे दी है तो शौहर वफ़ादार नहीं होगा, और अगर शौहर भी ठीक है, ससुराल भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, तो फिर औलाद नहीं हो रही होगी। यानी किसी ना किसी को ना, अगर हम अपने नज़र आसपास नज़र दौड़ाएं तो कोई ना कोई मसला होता ही है। आप लोग डेली मुझे व्लॉग्स में देखते हैं, और जिस तरह से आप मेरा लाइफस्टाइल देखते हैं या मेरी हर चीज़ देखते हैं, तो आप लोग यकीनन सोचते होंगे कि इसको क्या मसला हो सकता है या इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। लेकिन यकीन करें, मैं क्या, मेरे जैसी और भी हज़ारों औरतें होंगी जिनको कोई ना कोई मसला होता ही होगा। मुझ समेत पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों औरतें ऐसी होती होंगी जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होंगी। शायद किसी के पास औलाद ना हो, या किसी के पास पैसा ना हो, या किसी के वालिदैन अच्छे ना हो, कोऑपरेटिव ना हो, या किसी का हस्बैंड अच्छा ना हो, वफ़ादार ना हो, या अपनी बीवी की ज़रूरतें ना पूरी करता हो, या किसी का ससुराल अच्छा ना हो, या किसी को औलाद ना हो रही हो। मतलब हर किसी के प्रॉब्लम की नौयत डिफरेंट होती है ना। तो प्रॉब्लम्स तो सबको हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बस उस चीज़ को ना पूरी दुनिया में गाना शुरू कर देते हैं। गाना से मतलब पहले अपनी मोहल्लेदार के साथ डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी हमारी तसल्ली नहीं होगी, जाकर अपने वालिदैन को बताएंगे अगर हमें ससुराल या शौहर की तरफ से कोई मसला है, या फिर कोई ना कोई वजीफ़े करना शुरू कर देंगे। किसी ने ये अमल बता दिया, 40 दिन तक ये अमल करना है, 1 पाँव पे करना है, मतलब इस तरह की चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल चीज़ जो हमें करनी चाहिए ना, अपने तमाम मसलों के हल के लिए हम अल्लाह से राब्ता नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते। शायद इसलिए हम अल्लाह से राब्ता नहीं करते कि
اللہ سے نا ہمیں وہ ریسپانس نہیں ملتا. ریسپانس مطلب جیسے اگر ہم اپنی کسی دوست سے بات کرتے ہیں تو ہم اسے کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ بدلے میں ریسپونڈ کرتی ہے نا, بولے گی کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا یا تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. تو اللہ کی طرف سے نا ہمیں یہ بیک ٹو بیک ریسپانس نہیں آتا. تو ہم میں سے بہت ساری عورتیں اپنی یہ ساری باتیں اللہ سے کرنے کی بجائے نا لوگوں سے کرنی شروع کر دیتی ہیں. اور لوگوں سے کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگ جنہیں ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں وہ ہماری بات کو 10 دن رکھ لیں گے, 20 دن رکھ لیں گے, مہینہ رکھ لیں گے, 2 مہینہ رکھ لیں گے, سال رکھ لیں گے. جیسے ہی آپ کی ان سے بگڑے گی یا کچھ بھی ہوگا یا چلے نہ بھی بگڑے, جس بندے کو وہ آپ نے بات بتائی ہے نا وہ بات اس کے منہ سے نکلنی ہی نکلنی ہے. اور اس طرح اپنا جو سیکرٹ یا اپنی جو بات آپ نے ایک بندے کو بتائی ہوتی ہے نا وہ 100 بندوں کو پتہ چل چکی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا دوست چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنے سارے پرابلمس ڈسکس کر سکے, تاکہ اس کا جو دوست ہے وہ اس کی رہنمائی کر سکے, یا چلیں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, کم از کم مورل کریج یا مورل سپورٹ وہ اس کو دے سکے. میں مانتی ہوں, چلیں ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا دوست, چاہے وہ آپ کی کزن کی فارم میں ہے, کسی رشتہ دار کی فارم میں ہے, کوئی آپ کا محلے دار ہے یا آپ کا دوست ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر کسی کے آگے اپنے رونے رونا, ہر کسی کو اپنی مشکلات کا بتانا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, ہمارے سارے مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ صرف ایک ہستی کے پاس ہے, اور وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ. پتہ نہیں کیوں ہم پورے جہان کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں, نہیں بتاتے تو صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتے. بعض اوقات جب انسان بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے نا, جیسے میری اکثر یہ حالت ہوتی ہے, جب میں بہت زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں جاتی ہوں نا تو میرا نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. شاید بحیثیت مسلمان آپ لوگوں کو یہ میری بات برداشت نہ ہو, بٹ فیکٹ از فیکٹ, جو سچ ہے آپ کے ساتھ آج وہی شیئر کر رہی ہوں. اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہوں جن کا واقعی جب وہ بہت ڈپریشن یا بہت زیادہ پرابلمس کی وجہ سے انگزائٹی میں جاتی ہیں تو نماز کی طرف بھی نا دل نہیں, وہی جیسے میں بات کر رہی ہوں نا کہ جب اللہ کی طرف سے بیک ٹو بیک رسپانس نہیں نا ملتا, انسٹنٹ رسپانس نہیں ملتا, تو پھر دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا. بٹ ایک چیز جس کی وجہ سے میرا اللہ کے ساتھ یہ کنیکشن قائم رہا, وہ صرف ایک چیز تھی. میں اکثر اپنے ولاگز میں بتاتی بھی رہی ہوں آپ کو, آج پھر ایک دفعہ بتا رہی ہوں کہ سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے جس کو میں نے اپنی شدید ڈپریشن میں بھی پڑھا, شدید انگزائٹی میں بھی پڑھا, تب بھی پڑھا جب میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا, تب بھی پڑھا جب میرا اللہ سے دعا کرنے کا دل نہیں کرتا تھا. کیونکہ وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نا, جب ڈپریشن کا بہت زیادہ غلبہ دماغ پر آ جاتا ہے تو پتہ نہیں کیوں بس اللہ تعالیٰ سے بھی ایک امید جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, جو کہ بہت غلط بات ہے. اللہ سے تو امید کبھی چھوڑنی ہی نہیں چاہیے, بندوں سے امید کبھی رکھنی نہیں چاہیے, اور اللہ سے امید کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. اصل میں مسلسل سٹرگل کے بعد جب نہ ختم ہونے والی ناکامیاں بار بار ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں نا, تو بھی ایک نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جیسے اب بہت ساری بہنیں ہوں گی جو اپنی لائف میں سٹرگل کر رہی ہیں, کچھ گھر سے بزنس کر رہی ہیں, کچھ یوٹیوب پر سٹرگل کر رہی ہیں, کچھ کسی جاب کر رہی ہیں یا کسی بھی طرح کا سٹرگل لائف میں کر رہی ہیں, کچھ اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے سٹرگل کر رہی ہیں, کوئی اپنے ہسبینڈ کی بے وفائی کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہے, کسی کے پاس بچے نہیں ہیں وہ اس کے لیے سٹرگل کر رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, قرآن بھی پڑھ رہے ہو, لیکن بار آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, اور ناکامی سی کی کیفیت ہے. یعنی آپ اللہ سے مانگے جا رہے ہو مگر اللہ کی طرف سے آپ کو مل نہیں رہا, حالانکہ ایسا ہو نہیں رہا ہوتا. تو آپ بہرحال ایک ایسے فیز میں چلے جاتے ہو جہاں پر آپ کو اللہ سے بھی امید ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے آپ نے اللہ سے امید ختم نہیں کرنی, کیونکہ جب آپ اللہ سے امید ختم کر دیتے ہو نا, اٹ مینس کہ بس اب آپ ساری کشتیاں چلا چکے ہو. کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کی پریشانی کو ختم کر سکے, جو آپ کے اس دکھ کو ختم کر سکے جسے آپ سہ رہے ہو. اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کے ڈپریشن کو, آپ کی انگزائٹی کو, آپ کی پریشانی کو ختم کر سکے. کچھ نہ کرو, نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, نہ پڑھو,
میں یہ نہیں کہہ رہی ہر مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے نماز، لیکن اگر آپ شدید ڈپریشن اور انگزائٹی کی حالت میں ہو، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، فی الحال نہ پڑھو۔ قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، فی الحال نہ پڑھو جب تک کہ آپ اس فیز میں سے نہ نکل آؤ۔ کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن ہو یا انگزائٹی ہو تو سب سے پہلے نماز سے رجوع کرنا چاہیے، بٹ جو اس ڈپریشن یا انگزائٹی سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اونلی ہی اور شی نوز کہ اس کا کسی بھی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، مت کرو، کیونکہ میں خود ان ساری فیزز سے گزری ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کو کرنے کا ضرور کہوں گی، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، مت پڑھو، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرا، مت پڑھو، لیکن سورہ رحمان ضرور پڑھو، 3 بار سورہ رحمان ضرور پڑھو۔ یہاں پر شاید بہت ساری بہنیں فوراً یہ بات کریں گی کہ آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا نہ پڑھو، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا نہ پڑھو۔ جب ڈپریشن انگزائٹی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو انسان نماز سے اور قرآن سے ہی رجوع کرتا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتی ہے نا، تو کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جب تک آپ اس ڈپریشن اور انگزائٹی سے نہیں گزریں گے نا، آپ اس کنڈیشن کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے میں بات کر رہی ہوں، آپ مت نماز پڑھو، مت قرآن پڑھو، لیکن سورہ رحمان آپ نے 3 بار ضرور پڑھنی ہے۔ یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ میں نے خود کیا ہے اپنی لائف میں، کرتی آ رہی ہوں کئی سالوں سے، اور جتنا چینج میں نے اپنی لائف میں فیل کیا ہے، مجھے نہیں پتا، جیسے یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے نا کہ سورہ رحمان کو پڑھنے سے یہ ہو گیا، سورہ رحمان کو پڑھنے سے وہ معجزہ ہو گیا میری لائف میں، یہ ہو گیا، مجھے نہیں پتا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی بھی مجھے پریشانی ہو نا، کوئی بھی، چلے میں ایسے بات کر لیتی ہوں کہ اگر آپ کو آپ کی لائف میں کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کو بچہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے ہسبینڈ کا بزنس ڈوب گیا ہے، آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں، آپ کی اولاد اچھی نہیں ہے، سرکش اولاد ہے، یا آپ کے سسرال والے اچھے نہیں ہیں، یا کچھ بھی، ایون کچھ بھی، بچے پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، کچھ بھی، سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف دن میں 3 بار سورہ رحمان۔ آپ سے نہیں وضو ہوتا، مت کرو، آپ سے نہیں قرآن کھولا جا رہا، مت کھولو، موبائل کھولو، اس میں سورہ رحمان لگاؤ، سورہ رحمان مطلب گوگل کرو اس کو، اور 3 بار سورہ رحمان، کچھ بھی ہو جائے، اس کو اپنی روٹین بنا لو آپ لوگ کہ کچھ بھی ہو جائے یہ 3 بار سورہ رحمان ضرور پڑھنی ہے۔ اس سے پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو آپ سورہ رحمان کو پڑھنے کے بعد اپنی لائف میں فیل کرو گے نا، وہ ہے سکون۔ اتنا سکون ملے گا نا آپ کو، اتنا سکون ملے گا کہ میں اس سکون کی مطلب آپ کو تاثیر نہیں بتا سکتی، اندر تک آپ پرسکون ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مسئلے چل رہے ہوں گے نا، وہ ایک دم سے، ایک جھٹکے سے آپ کے دماغ سے سارے آؤٹ ہو جائیں گے۔ میں یہ آپ کو اپنے ورڈز دے رہی ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اور اسی طرح جب سورہ رحمان کا 3 بار پڑھنے کو آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے نا، تو اللہ کے ساتھ آہستہ آہستہ نا آپ کا کنیکشن بننا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فوراً، لیکن آہستہ آہستہ وہ کنیکشن بننا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کو سورہ رحمان کی طاقت پر اتنا یقین ہو جائے گا نا، اتنا یقین ہو جائے گا کہ آپ کی لائف میں کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آ جائے نا، آپ جتنا مرضی ڈسٹرب ہو جائیں، آپ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیں، آپ کو لگے کہ بس اب تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، 3 بار سورہ رحمان پڑھنے کے بعد آپ کو جو سکون ملے گا نا، میں بس اس سکون کی مثال نہیں دے سکتی ہوں۔ اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہوگا، آہستہ آہستہ آپ نماز کی طرف بھی آئیں گی، آہستہ آہستہ آپ کا دعا کرنے کا دل کرے گا، آہستہ آہستہ آپ کا اللہ سے دوستی کرنے کا دل کرے گا، آہستہ آہستہ آپ کو یہ فیل ہونے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننا شروع کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر آپ اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دیں گی۔ کسی محلے دار کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی دوست، کسی یار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اکیلے کمرے میں بیٹھیں اور اللہ سے ساری باتیں کیا کریں۔ ایک بار ایک آنٹی تھی، انہوں نے مجھے ایک بار یہ کہا تھا کہ اللہ سے جب بھی مانگا کرو نا تو جھولی پھیلا کے مانگا کرو۔ اب پتہ نہیں تو انہوں نے محاورتاً کہا تھا یا جس طرح بھی کہا تھا،
تو جب بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے اب ضد کر کے اگر کچھ مانگنا ہوتا ہے نا تو میں واقعی لٹرلی جھولی پھیلا کے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، اور اس امید سے مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر آپ سے کہنا چاہوں گی کہ سم ٹائمز ہم محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں مسلسل، لیکن پھر بھی ہمیں نا وہ چیز مل نہیں رہی ہوتی یا ہمارا وہ کام ہو نہیں رہا ہوتا، تو ہاتھ ہو کے نا اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اللہ سے ضد نہ لگا لو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی، ہماری بہتری ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو پھر اللہ کی مرضی پر چھوڑ دو، لیکن دعائیں کرنا کبھی نہ چھوڑو، نماز پڑھنا کبھی نہ چھوڑو، صبر کرنا کبھی نہ چھوڑو۔ وہ ایک آیت سنی ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ کبھی نہ بھولا کرو۔ اور میں یہ قرآن کی آیت بھولی بیٹھی تھی، تو تھوڑے دنوں پہلے ہی میری فرینڈ نے مجھے یاد دلائی تھی، بلکہ اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ جب بھی پریشان ہوا کرو تو اس آیت کا ورد کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ بلکہ میری وہ فرینڈ میرا ولاگ دیکھ بھی رہی ہوگی، تو میں اس کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ جب سے تم نے مجھے کہا ہے نا تو میں اس آیت کا ورد بہت زیادہ کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی ان اللہ مع الصابرین، آپ کھانا پکا رہی ہیں، ٹی وی دیکھ رہی ہیں، ایسے ہی فارغ بیٹھی ہوئی ہیں، بس پڑھتی رہا کریں، اللہ کے کلام میں تو ویسے ہی بہت برکت ہوتی ہے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، جتنا بول سکتی تھی، جتنا شیئر کر سکتی تھی، وہ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ بھی اپنے لائف ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اگر میرا آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہے، تھوڑی سی بھی پازیٹیوٹی آئی ہے آپ کی لائف میں، تو میرے ولاگ کو لائک کریں، چینل پر اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انسٹاگرام کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں جی، اللہ حافظ۔